तुम्हारी वजह से मेरी आप ही मर गई। मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। वो रोते हुए चिल्लाई जब ज़ीशान खानज़ादा ने उसे बालों से दबोचते अपने करीब किया। तुम्हारी बहन को मुझसे मोहब्बत थी, इसमें मेरा कसूर नहीं। रही बात मोहब्बत की तो वो तुम करो ना करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मेरे निकाह में हो, तुम्हारे वजूद पर मेरा हक है, जिससे मैं दस्तबरदार नहीं हूँगा। वो ऐसा ही था, सफ़ाक। अपनी बाहों में मचलती उस कम उम्र नाजुक लड़की को एक झटके से छोड़ा और कमरे से निकलने लगा। मैं तुम्हारी पहुंच से दूर भाग जाऊंगी, वो तड़प कर चिल्लाई जब ज़ीशान खानज़ादा ने अपने कदम रोके। तुम आज रात अपने इन अल्फाज पर बहुत पछताओगी। आप भी बस करो यार, मेरी टांगों में अब मज़ीद सकत नहीं रही। कोमल कहते हुए एक तरफ बैठ गई थी और गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। उसका तनफ्फुस फूल चुका था और टांगें भी जवाब दे गई थी। वो पिछले 4 घंटों से सवेरा के साथ शॉपिंग मॉल में ख़वार हो रही थी, मगर अभी तक सवेरा ने कुछ भी ना खरीदा था। कोमल प्लीज़ यार, बस थोड़ी देर और, वो सामने वाली शॉप पर जाएंगे, आई प्रॉमिस मैं वहीं से कुछ ले लूँगी। सवेरा ने कोमल का हाथ पकड़कर उसे उठाते मिन्नत भरे लहजे में कहा था। उनका तायाजाद कज़न ज़ीशान खानज़ादा पूरे 5 साल बाद अब्रॉड से लौट रहा था। सवेरा उसी के लिए गिफ्ट लेने आई थी। सवेरा बचपन से ही ज़ीशान खानज़ादा से मोहब्बत करती थी, मगर अभी तक उसने ये बात ज़ीशान खानज़ादा से छुपा कर रखी थी। सवेरा के अलावा कोमल ही वो दूसरी थी जिसे इस बात का इल्म था कि सवेरा ज़ीशान खानज़ादा से मोहब्बत करती है। कोमल को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। ज़ीशान खानज़ादा में किसी चीज़ की कोई कमी न थी। वो पढ़ा लिखा, वेल मैनर्ड, हैंडसम और सेटल्ड शख्स था। ऐसे शख्स को अपना बहनोई कबूल करना कोमल के लिए फ़ख्र का बायस था। ख़ानदान में हर कोई उसकी शख्सियत के गुण गाता था और सबकी यही कोशिश थी कि किसी तरह उनकी बेटी की शादी ज़ीशान खानज़ादा से हो जाए। लेकिन सवेरा और कोमल की हर दम यही दुआ होती कि ज़ीशान खानज़ादा की शादी सवेरा से ही हो। ज़ीशान खानज़ादा क्या चाहता था या उसकी क्या मर्ज़ी थी, इससे वो दोनों कतई अनजान थी, या शायद वो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। सवेरा ख्यालों ही ख्यालों में ज़ीशान खानज़ादा को अपना शोहर और कोमल उसे अपना बहनोई तस्लीम किए हुए थी। सवेरा ने उसके जाने के बाद एक एक पल उसके इंतज़ार में गिन गिन कर गुजारा था। उसके जाने से वो बहुत उदास हो गई थी, मगर अब जब वो लौट कर आ रहा था तो सवेरा की खुशी दीदनी थी। ये 5 साल उससे दूर रहने के बाद उसने सोच लिया था कि अब वो ज़ीशान खानज़ादा से अपने दिल का हाल बयान करने पर मज़ीद देर नहीं करेगी, और जैसे ही वो आएगा उसे अपने दिल का हाल बताएगी और फिर उसकी डोली में बैठ जाएगी। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ये उम्मीद कितनी बुरी तरह टूटने वाली थी। ज़ीशान खानज़ादा की आमद पर उन दोनों के ख्वाब बुरी तरह से चकनाचूर हो जाने वाले थे। सवेरा ज़ीशान खानज़ादा के लिए कोई स्पेशल चीज़ ढूंढ रही थी कि जिसे वो ज़ीशान खानज़ादा को गिफ्ट दे और साथ ही साथ उससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करे। वो पिछले 4 घंटों से किसी ख़ास चीज़ की मुतलाशी थी, मगर अभी तक उसे ऐसी कोई भी चीज़ न मिली थी कि जो उसे ज़ीशान खानज़ादा के लायक लगती। वो हर एक दुकान पर जा जाकर चीज़ें निकलवा निकलवा कर देखती और फिर यूं ही ख़रीदे बगैर बाहर निकल आती। अब तक 3 से 4 दुकानदार उन पर गुस्सा भी कर चुके थे कि अगर कोई चीज़ लेनी ही नहीं है तो फिर निकलवा क्यों रही हो, मगर सवेरा बाज न आई थी। कोमल तो शुरू में बहुत पुरजोश थी और उसके साथ साथ थी, उसे अपनी तरफ से मशवरे भी दे रही थी, मगर अब कोमल की बस हो चुकी थी। नहीं आप भी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम वैसे ही मुझे घुमा घुमा कर थका रही हो। तुम्हें उस शॉप में तो क्या, अगर ऐसी 100 और शॉप भी खंगाल लोगी तो अभी तुम्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलनी जो तुम्हें लाला के लायक लगे। इसलिए फ़ायदा ही कोई नहीं है, मुझे किसी अच्छी सी जगह खाना खिलाओ और फिर वापस घर चलते हैं। जब ज़ीशान लाला आए ना तो उनको साथ ले आना, जो पसंद हुआ ले देना। कोमल ने कहते साथ नज़रें इधर उधर फेरते कोई फूड कॉर्नर तलाश करना चाहता, मगर सवेरा उसको ज़बरदस्ती उठाकर उस सामने दुकान में गई थी जहां उसने तकरीबन आधा घंटा लगाकर एक रिस्ट वॉच पसंद की थी। वो भी कोमल की बेतहाशा ज़ोर देने पर उसने ख़रीदी थी। सवेरा उसे गिफ्ट देने के साथ साथ
اپنے دل کی بات بھی بتا دینا چاہتی تھی۔ اب وہ اس میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھڑی کو پیک کروانے کے بعد وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ کی طرف آئی تھیں۔ وہاں دونوں نے کھانا کھایا اور پھر حویلی واپس آ گئی تھیں۔ اب انہیں بس بے صبری سے ذیشان خانزادہ کی آمد کا انتظار تھا، جس کی فلائٹ کل شام کی تھی۔ اماں، ذیشان لالا کو لینے کون کون جائے گا؟ رات کا کھانا کھاتے ہوئے کومل نے اپنی ماں زرین بیگم سے سوال کیا تھا۔ تمہارے بابا اور تایا ہی جائیں گے، اور کون جائے گا؟ زرین بیگم نے مصروف سے انداز میں اسے جواب دیا تھا۔ اماں، آپ بابا سے پوچھیں نا، میں اور آپی بھی چلے جاتے ہیں۔ لالا کتنے سالوں بعد آ رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ ہم میں سے کسی کو ان کی آمد کا انتظار نہیں ہے۔ بابا اور تایا سائیں تو روکھا پھیکا سا استقبال کریں گے۔ کومل نے زرین بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے یہ بات کرنے کے لیے سویرا نہیں کہا تھا۔ سویرا ذیشان خانزادہ کی آمد کا استقبال کرنے ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی۔ خود تو وہ ڈرپوک سی تھی، تبھی اس نے کومل کو آگے کیا تھا تاکہ کومل زرین بیگم سے پوچھ سکے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا لڑکی؟ کیا بات کر رہی ہو؟ اب یوں جوان جہان لڑکیاں ایئرپورٹ پر جائیں گی کیا؟ زرین بیگم نے سخت نظروں سے کومل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اماں، میں تو بس لالے کے استقبال کے لیے کہہ رہی تھی۔ کومل زرین بیگم کے تاثرات دیکھتے بھیگی بلی بن گئی تھی۔ تمہیں اس کے استقبال کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پورا شہر اس کے استقبال کے لیے تیار کروا دیا ہے تمہارے دادا سائیں نے۔ اس کا استقبال شاندار ہوگا۔ تم دونوں بہنوں کے جو ارمان ہیں وہ تم گھر میں ہی پورے کر لینا۔ فی الحال میرے ساتھ مدد کرو، جلدی سے کھانا لگاؤ، مرد آتے ہی ہوں گے۔ زرین بیگم نے وال کلاک پر وقت دیکھتے ہاتھوں میں تیزی لائی تھی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ کومل کے ہاتھ میں بھی سالن سے بھرا ڈھونگا رکھا تھا تاکہ وہ اسے لے جا کر میز پر چھوڑ دیتی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں کمرے میں آ گئی تھیں۔ ان کا کمرہ مشترکہ تھا، دونوں ایک ساتھ رہتی تھی۔ کومل دن بھر مارکیٹ میں گھومنے کے بعد تھک کر سو چکی تھی، جبکہ سویرا بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ ذیشان کتنا بدل گیا ہوگا، وہ کیسا دکھتا ہوگا۔ اسے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے دیکھنے کے بعد وہ اپنے دل کو کیسے سنبھالے گی، جو اس کو سوچنے پر بھی بے ہنگم انداز میں دھڑکنا شروع کر دیتا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ یوں ہی کھڑکی کے پاس آئی تھی اور کھڑکی کے اس پار روشن چاند کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ بھی کیا کر رہی ہو یار؟ کھڑکی سے ہوا آ رہی ہے، تم سو کیوں نہیں جاتی؟ تم کھڑکی کے سامنے تو ایسے کھڑی ہو جیسے ذیشان لالا اڑ کر آئیں گے اور سیدھے کھڑکی سے داخل ہو کر تمہارے گلے لگ جائیں گے۔ ادھر آؤ اور سو جاؤ، آ کر کھڑکی بند کر کے آنا۔ کومل نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی بات سن کر سوچوں کے بھنور میں ڈوبی ہوئی سویرا سوچوں کے بھنور سے باہر آئی تھی اور پھر سر جھٹکتے کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آ کر نیم دراز ہو گئی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی آنکھ لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ 10 بجے تک جاگ چکی تھی۔ دادا سائیں نے واقعی ذیشان خانزادہ کے استقبال کے لیے پورا شہر سجوا دیا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کے استقبال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ آخر کار انتظار تمام ہوا تھا۔ حویلی کے باہر سیاہ رنگ کی گاڑیوں کی ایک قطار آ کر رکی تھی، جس کے بعد گاڑیوں پر پھولوں کی برسات کی گئی تھی۔ گولے اور پٹاخے بجائے گئے اور ہوائی فائر کیے گئے۔ گولیوں کی تھرتھراہٹ سے پورا شہر تھرتھرا اٹھا تھا۔ گاڑیوں میں سے تیسری گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا اور ذیشان خانزادہ اپنی ڈیشنگ اور وجیہہ پرسنالٹی کے ساتھ گاڑی سے برآمد ہوا تھا۔ کومل اور سویرا چھت پر کھڑی اس کا شاندار استقبال دیکھ رہی تھی۔ سویرا تو اسے دیکھتے ہی مبہوت ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت اتنا حسین لگ رہا تھا کہ اس پر کسی یونانی دیوتا کا گمان ہو رہا تھا۔ سب سے ملنے ملانے کے بعد وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ یاسمین بیگم پھولوں کے ہار لیے کھڑی تھی، اپنے لختے جگر کو پورے 5 سال بعد اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ذیشان خانزادہ ماں کی نم آنکھوں کو دیکھتے فوراً سے ان کے قریب آیا اور ان کی باہوں میں سما گیا تھا۔ یاسمین بیگم اسے سینے سے لگائے بے تحاشا رو دی تھی۔ وہ کافی دیر ان کے سینے سے لگا رہا تھا، پھر دور ہوا
اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ان کے آنسو پونچھتے۔ وہ ساتھ کھڑی زرین بیگم کی طرف مڑا اور انہیں بھی سلام کیا تھا اور ان کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ زرین بیگم نے اس کے سر پر لب رکھتے اسے دعائیں دی تھیں اور اسے گھر کے اندر ویلکم کیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ چلتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ تمام ملازمین سے ان کا حال چال پوچھا تھا۔ تبھی کومل بھی وہاں آ گئی تھی اور سویرا کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لائی تھی۔ السلام علیکم ذیشان لالا، کیسی ہیں آپ؟ کومل نے جوش و خروش سے سلام کیا تھا، جبکہ سویرا کا سلام دھیرے سے تھا۔ ان دونوں کو دیکھتے ذیشان خان زدہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے دونوں کے سر پر اپنے ہاتھ رکھتے ان دونوں کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا تھا۔ کومل تو سکون سے کھڑی رہی، مگر سویرا کا تو مانو دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ ذیشان خانزادہ کی ایک دم سے اس قربت پر وہ تو جیسے سانس تک روک گئی تھی۔ اس کے دل کا تیز تیز دھڑکنا ذیشان خانزادہ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ تبھی انہیں اپنے بازوؤں سے نکالتے وہ سامنے کھڑا کر گیا تھا۔ سویرا، کیا ہوا تمہیں؟ تمہارا دل اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ آر یو اوکے نا؟ ذیشان خانزادہ نے سویرا کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، جو اس سے نظریں تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ ذیشان خانزادہ کی بات سن کر سب سویرا کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ جی لالا، آپ ہی بالکل ٹھیک ہیں۔ اصل میں ہم دونوں چھت پر تھیں، وہاں سے بھاگتے ہوئے نیچے اتری ہیں، اس لیے بس ذرا سانس سا پھول گیا۔ آپ بیٹھیں، ہم پانی پی کر آتے ہیں۔ سویرا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی کومل نے بولتے ہوئے اس کی مشکل آسان کی تھی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں لے گئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ ہی؟ ابھی کسی کو شک ہو جانا تھا۔ کچن میں آتے ہی کومل نے اسے گھرکا تھا۔ میں نے کچھ جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے کومل، یہ تو خود بخود ہی ہو گیا، سویرا نے بےچارگی سے کہا تو کومل نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ یہ تمہاری خود بخود کی عادت تمہیں مروا دے گی آبی، اپنے آپ کو قابو میں رکھا کرو۔ کومل نے پانی کا گلاس بھر کر اسے دیتے ہوئے ایک عام سی بات کہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جلدی ہی اس کی یہ بات سچ ہو جانے والی تھی۔ سویرا کی بے خودی ہی اس کی جان لینے والی تھی۔ ذیشان خانزادہ کو آئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس دوران وہ صرف ایک دن گھر پر رہا تھا، وگرنہ تو صبح سویرے اس کے دوست آ کر اسے لے جاتے اور پھر وہ رات گئے لوٹتا تھا۔ اس کے بعد وہ جس وقت تک گھر میں رہتا سویا ہی رہتا تھا۔ سویرا روز اس سے بات کرنے اور اسے اپنے دل کی بات بتانے کا موقع ڈھونڈتی، مگر وہ گھر پر رہتا تو اسے موقع ملتا نا۔ وہ ساری ساری رات اس کا انتظار کرتی رہتی، مگر وہ جس وقت آتا اس وقت رات بہت گزر چکی تھی۔ وہ واپس آ کر سیدھا اپنے کمرے میں جاتا تھا، جبکہ اتنی رات کو اس کے کمرے میں جانا سویرا کو مناسب نہیں لگتا تھا۔ وہ پھر بات اگلے روز پر ٹالتی اور یوں اگلا روز بھی گزر جاتا۔ اس روز وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو ذیشان خانزادہ انہیں لاؤنج میں خواتین کے ساتھ بیٹھا ہوا مل گیا تھا۔ دادا سائیں بھی وہیں تھے۔ وہ سب کو ان کے گفٹ نکال نکال کر دے رہا تھا جو وہ ان کے لیے باہر سے لایا تھا۔ ان کو دیکھ کر ذیشان نے انہیں بلایا تاکہ انہیں بھی گفٹ دے سکے، مگر کومل نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ جب سے آیا ہے انہیں وقت ہی نہیں دے رہا۔ کومل کا شکوہ سن کر ذیشان خانزادہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کو کومل کی ناراضگی بہت بھلی لگی تھی، تبھی وہ آگے بڑھتے کومل کے قریب آیا تھا۔ اچھا، تو چھوٹی چوہیا ناراض ہو گئی ہے؟ چلو پھر جلدی سے چینج کر کے آؤ، تمہاری ناراضگی دور کرتے ہیں۔ میں اتنے پیارے تحفے لایا ہوں، ابھی ان سے کام چلاؤ۔ کل کا پورا دن تم دونوں کے نام ہے۔ کل پورا دن ہم مل کر پارٹی کریں گے اور جہاں تم کہو گے وہیں پر تمہیں لے کر جاؤں گا۔ ذیشان خانزادہ نے کومل کی ناک کھینچتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ خوش ہو گئی اور خوشی خوشی چینج کرنے چلی گئی تھی۔ پھر ذیشان خانزادہ نے انہیں ان کے لائے گئے تحفے دکھائے تھے جو ان دونوں کو بہت پسند آئے تھے۔ اگلے روز وہ انہیں گھمانے لے کر گیا تھا۔ پورے راستے کومل اور ذیشان باتیں کرتے رہے تھے، جبکہ سویرا بس بیچ بیچ میں کوئی ایک بات کرتی تھی۔ ذیشان خانزادہ نے اس کی خاموشی نوٹ کی تھی، مگر پھر اس نے یہ سوچا کہ شاید اب وہ میچور ہو گئی ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کرتی۔ وہ پورا دن ان دونوں کو ان کی پسندیدہ جگہوں پر لے کر گیا تھا۔ واپسی پر اس نے انہیں شاپنگ بھی کروائی تھی۔ کومل کے سارے گلے شکوے دور ہو گئے تھے۔ البتہ سویرا اب تک وہیں کھڑی تھی جہاں وہ ذیشان خانزادہ کے آنے سے پہلے کھڑی تھی۔ 2-4 روز یوں ہی گزر گئے۔ اس شام سویرا چائے بنا رہی تھی۔
बड़े सब दादा साईं के कमरे में थे। ज़ीशान खानज़ादा भी वहीं था। सवेरा चाय लेकर आई, मगर अपना नाम सुनते वो दरवाजे पर ही रुक गई थी। अंदर उसी के मुतल्लक बात हो रही थी। जी दादा साईं, कहें। आपको सवेरा के मुतल्लक कोई ज़रूरी बात करनी थी शायद। ज़ीशान खानज़ादा ने दादा साईं से पूछा था। हाँ बेटे, तुम जानते हो, बच्ची अब जवान हो गई है, उसकी शादी की उम्र है। बाहर से तो काफ़ी रिश्ते भी आ चुके हैं, मगर मैं तुम्हारे इंतज़ार में था। पहले घर और फिर बाहर। तुम बताओ, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? दादा साईं ने पूछा तो दरवाजे के उस पार खड़ी सवेरा का रवां रवां ज़ीशान खानज़ादा का जवाब सुनने का मुंतज़िर हो गया था, मगर वो नहीं जानती थी कि उसका जवाब सुनने के बाद उसमें खुद अपने पाँव पर खड़े रहने की सकत नहीं रहेगी। अगर उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि ज़ीशान खानज़ादा ने क्या जवाब देना है, तो वो कभी भी उसका जवाब देने के लिए ना रुकती। दादा साईं, मैं आपकी बात का मतलब अच्छे से समझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मगर मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। वो मेरी बहन है, मैंने कभी भी उसके बारे में इस हवाले से नहीं सोचा। मैं उसे आज तक उसी नज़र से देखता आया हूँ जैसे वो सगी बहन है। मेरे लिए ऐसा मुमकिन नहीं, और अभी मैं शादी करना भी नहीं चाहता। आप जहाँ कहीं भी सवेरा की शादी करेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी जगह ही होगी। मैं बड़ा भाई बनकर खुद उसे रुखसत करूँगा। ज़ीशान खानज़ादा ने ठहरे हुए लहजे में कहते सवेरा की समातों पर धमाके किए थे। एक मर्तबा फिर सोच लो ज़ीशान, वो तुम्हारी बहन नहीं है, दादा साईं ने कहा। तो सवेरा के डूबते दिल को थोड़ी सी ढारस मिली थी कि शायद अब वो कुछ उसके बारे में सोच ले, मगर उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ था। दादा साईं, वो मेरी बहन ही है। आप जानते हैं, मैं 6 साल का था उस वक्त जब स्कूल में सब बच्चे अपनी बहनों को साथ लाते तो कोई बच्चे अपनी बहनों के साथ होते। उन बहन भाइयों का आपसी रिश्ता देख मुझे अक्सर कमी महसूस होती थी, और मैं सोचता कि काश मेरी भी कोई बड़ी बहन होती जो मेरे लाड उठाती। वो तो खैर मुमकिन नहीं था, मगर फिर मैंने दुआ करना शुरू कर दी कि अल्लाह मुझे मेरी छोटी बहन दे दे जिसके मैं नखरे उठाऊं। वो मुझसे फरमाइशें करे और मैं उसकी फरमाइशें पूरी करूं। वो मुझसे छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो और मैं उसको मनाऊं। मुझे शिद्दत से अपनी बहन की कमी महसूस होती थी। मैं अम्मा साईं से कहता तो वो कहती कि अल्लाह से दुआ करो, और मैं अल्लाह से दुआ करता। मेरी दुआएं रायगा नहीं गई। तभी एक रोज़ अम्मा साईं ने मुझे कहा कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं और तुम्हें बहन देने वाला है। उसके चंद रोज़ बाद ही चच्ची के यहाँ सवेरा की पैदाइश हुई थी। अम्मा साईं ने जब नन्ही सी सवेरा को लाकर मेरी गोद में दिया तो मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी। मैं वो कैफियत ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। उस वक्त मैंने सवेरा के भाई होने का जो जज्बा महसूस किया, उससे मैं सरशार हो गया था, और वो जज्बा आज भी मौजूद है। मेरा और सवेरा का रिश्ता बहन भाई का पाक इज़्ज़त व एहतराम और हुर्मत वाला रिश्ता है। मेरे नज़दीक हमारे दरमियान इस रिश्ते से बेहतर और कोई रिश्ता नहीं हो सकता, बल्कि मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी गुनाह के मुतरादिफ है। ऐसी बात सोचने से बेहतर है कि मैं शर्मिंदगी से ही मर जाऊं। ज़ीशान खानज़ादा का एक एक लफ्ज़ उसके दिल से निकल रहा था। बाहर खड़ी सवेरा उसका एक एक लफ्ज़ सुनते पत्थर हुई थी, और उसके दिल पर बोझ सा आन पड़ा था। शर्मिंदगी का बोझ जो उसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। उसे आज एहसास हो रहा था कि उससे क्या कुछ गलत हो चुका था। ज़ीशान खानज़ादा का एक एक लफ्ज़ सच्चाई पर मुबनी था। इस बात की गवाह वो खुद थी। ज़ीशान खानज़ादा ने हमेशा उसे बहन समझकर प्यार किया, उसे इज़्ज़त दी, उसकी हिफाजत की और उसके साथ शफ़क़त की, और वो भी तो उसे अपना भाई ही मानती आई थी। ये गुज़श्ता 6 सालों से उसके दिल में इस तरह के जज्बात आए थे, वो भी तब जब उसने इस बारे में सोचना शुरू किया था। 6 साल पहले जब एक रोज़ वो उसे कॉलेज से पिक करने आया तो तब उसकी दोस्तों ने उसे उस हवाले से छेड़ना शुरू किया था। उसकी उम्र भी तब लाउबाली सी थी। वो वक्त की उस चाल को समझ ही ना सकी, और लड़कियों की बातों में आकर उसने ज़ीशान खानज़ादा के मुतल्लिक़ इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। ज़ीशान खानज़ादा ने उसका और अपना रिश्ता कितना पाकीज़ा रखा हुआ था, और वो क्या सोचे हुए थी। उसको बेसाख्ता अपनी सोचों से घिन आई थी। उसके हाथों की गिरफ्त ट्रे पर मजबूत हुई थी। वो डुबडुबाई हुई आंखों से पीछे मुड़ी थी और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ किचन में पहुंची थी। मुलाजमा को चाय दादा साई के कमरे में पहुंचाने का कहकर
وہ بمشکل اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر پہنچی تھی۔ دروازہ بند کرتے ساتھ وہ دروازے کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے اپنی محبت کے کھونے کا دکھ نہیں تھا اور نہ ہی اپنے ٹھکرائے جانے کا احساس۔ وہ تو شرمندگی کے باعث رو رہی تھی کہ اس سے انجانے میں کیا ہو گیا تھا، حالانکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ ذیشان اس کا سگا بھائی نہیں تھا، اس کے بارے میں ایسا سوچنا ناجائز تو نہیں تھا، مگر وہ اسے سگی بہن ہی مانتا تھا۔ سویرا کو یہ سوچ سوچ کر شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ پاکیزہ رشتے کو خراب کرنے چلی تھی۔ اگر غلطی سے بھی ذیشان خانزادہ کو اس کے دل میں پنپتے جذبات کا علم ہو جاتا تو کیا وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھتا؟ سویرا رو رو کر پاگل ہو رہی تھی جب کومل کمرے میں آئی۔ آپی آپی کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ خدا نخواستہ کہیں کوئی مرور تو نہیں گیا؟ آپی ہوش میں آؤ، میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ کومل سویرا کو اس طرح روتے دیکھ کر سخت بوکھلائی تھی اور اس کے پاس بیٹھتے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ جواباً سویرا اپنا دل مسلتے بس مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کومل اس کو زبردستی اٹھا کر بیڈ تک لائی تھی۔ اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد کومل نے جگ سے گلاس میں پانی بھرا اور سسکیاں لیتے ہوئی سویرا کو دیا تھا۔ سویرا ایک ہی سانس میں وہ سارا پانی پی گئی تھی۔ اس کے رونے میں کمی آئی تھی۔ آپی اب تو کچھ بتاؤ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اس طرح سے رو رہی تھی؟ کومل نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں کومل، میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ خود کو سنبھالتے ہوئے سویرا نے کومل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ کیسا وعدہ؟ کومل نے اچنبے سے اسے دیکھا تھا۔ یہی کہ تم کبھی بھی کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گی کہ میں ذیشان لالا سے محبت کرتی تھی۔ ذیشان لالا کو بھی نہیں؟ سویرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ ایسا کیوں آپی؟ سب خیریت ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کیا ذیشان لالا نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ کومل ایک دم پریشان ہوتی اس سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، بس تمہیں میں جو کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرنا، کسی کو بھی یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے، سویرا نے کومل سے کہا اور اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ ذیشان خانزادہ اس کا کہا لفظ بلفظ سن چکا تھا۔ وہ ان کے کمرے میں آیا تھا تاکہ ان کو آئس کریم کھلانے کر لے جا سکے، مگر سویرا کی زبانی خود سے محبت کا اقرار سن کر وہ جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ اسے سویرا سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ سویرا کے دل میں اس طرح کی سوچ کیسے آئی تھی۔ دن گزرتے گئے تھے۔ اگلے کئی دنوں تک سویرا اور ذیشان خانزادہ کا آمنا سامنا نہ ہوا تھا۔ سویرا خود ہی اس کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کے دل پر شرمندگی کا جو بوجھ تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گھر میں سویرا کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے اور دادا سائیں بس انہی دنوں کسی ایک رشتے کو سلیکٹ کرنے والے تھے۔ چند دن گزرے اور دادا سائیں نے ایک رشتہ فائنل کر لیا۔ بھائی ہونے کے ناطے بھائی کا فرض نبھانے کے لیے دادا سائیں نے لڑکے کی تصویر ذیشان خانزادہ کے حوالے ہی کی تھی کہ جا کر اسے تصویر بھی دکھاؤ اور اس سے اس کی رضامندی بھی جان کر آؤ۔ ذیشان خانزادہ تصویر لے کر سویرا کے کمرے میں آیا تھا، جہاں سویرا غمگین سے صورت لیے بیڈ پر بیٹھی نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھی۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ آئیے، آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ سویرا اسے دیکھتے فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی اور اس سے بولی تھی۔ نہیں، میں بیٹھنے نہیں آیا، وہ دادا سائیں نے لڑکے کی تصویر بھیجی ہے، تم دیکھ لو، وہ تمہاری رضامندی جاننا چاہتے ہیں۔ ذیشان خانزادہ نے کہتے ہوئے تصویر اس کے ہاتھ میں دی تھی، جسے پکڑنے کی زحمت سویرا نے نہیں کی تھی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ پلیز دادا سائیں کو ابھی منع کر دینا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ سویرا نے نظریں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے مدھم سی آواز میں جواب دیا تھا۔ اس کی آواز بمشکل ذیشان خانزادہ کے کانوں تک پہنچی تھی۔ کس چیز کے لیے وقت چاہیے تمہیں؟ اور تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ ذیشان خانزادہ نے سینے پر ہاتھ باندھے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ابھی میں اس چیز کے لیے تیار نہیں تو سویرا نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر ذیشان خانزادہ بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ گیا۔ اس کے لیے تیار نہیں ہو یا میرے انتظار میں ہو؟ دیکھو سویرا، میری بات کان کھول کر سن لو، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا اور مانا ہے۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تو میں اس مقدس رشتے کو بدلنے کا نہیں سوچتا۔
میں نہیں جانتا کہ میرے کس عمل سے تمہارے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی یا ایسا کیوں ہوا، لیکن میں ایک بات تمہیں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی کچھ ایسا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو اور جہاں دادا صحیح کہہ رہے ہیں وہاں شادی کر کے خوشی خوشی اپنا گھر بساؤ، تاکہ جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جاؤ گی اتنا ہی تمہارے لیے بھی اچھا ہے اور میرے لیے بھی۔ میری آس پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم میری بہن ہو اور اس حوالے سے تم میرے لیے ہمیشہ مقدس رہو گی، لیکن اس سے ہٹ کر میرے سے کوئی بھی امید مت رکھنا۔ ذیشان خانزادہ نے سب پاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ کہا تھا اور پھر بنا اس کی طرف دیکھے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ سویرا کا چہرہ یکلخت سفید پڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ذیشان خانزادہ اس کے راز تک کیسے پہنچا تھا، مگر وہ پہنچ گیا تھا۔ جس بات کو چھپانا چاہ رہی تھی وہ عیاں ہو چکی تھی۔ سویرا کو یوں لگا کہ جیسے اس کے لیے یہ اس کے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی، آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھی۔ اس نے کسی کو آواز دے کر بلانے کی کوشش کی تھی، مگر حلق سے آواز ہی برآمد نہ ہوئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور پھر ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ سویرا پیچھے کی طرف گر گئی تھی۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر ان میں کوئی آس اور امید نہیں تھی۔ کومل آدھے گھنٹے بعد کمرے میں آئی تھی، مگر تب تک قیامت گزر چکی تھی۔ سویرا شرمندگی کے بوجھ سے آزاد ہو کر بہت دور جا چکی تھی۔ حویلی میں تو جیسے اس کی موت سے ایک کوہرام سمجھ گیا تھا۔ ہر کوئی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا سوائے زرین بیگم کے۔ وہ خشک آنکھیں لیے ساکت بیٹھی تھی، نہ آنکھ میں کوئی آنسو تھا اور نہ ہی لبوں پر کوئی آہوزاری۔ وہ بالکل خاموش تھی، ایسے جیسے اس وقت سے پہلے کی باخبر ہو۔ ہاں ایسا ہی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سویرا کی موت ہونے والی تھی۔ سویرا کے دل کا ایک والو پیدائشی بند تھا۔ چھوٹی بچی ہونے کے باعث ڈاکٹر نے آپریشن کا رسک نہیں لیا تھا۔ وہ 8 سال کی تھی جب ایک مرتبہ طبیعت خراب ہونے پر زرین بیگم اسے ہسپتال لے کر گئیں تو معلوم ہوا کہ اس کے دل کا دوسرا وال آدھا بند ہو چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں سوراخ بھی تھا۔ اس لیے ڈاکٹروں نے کوئی آپریشن نہ کیا تھا اور اسے میڈیسن دے دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ سویرا بھی اپنی بیماری کے متعلق جان گئی تھی، لیکن اس نے کسی کو بھی یہ بتانے نہ دی تھی اور زرین بیگم کو اپنی قسم دے کر روک لیا تھا، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے ایسا کیا تھا۔ ابھی ذیشان خانزادہ کی آمد سے چند ہفتے قبل وہ اور زرین بیگم ہاسپٹل گئی تھی، جہاں ڈاکٹر نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ دل کے 3 وال بند ہو چکے ہیں اور سوراخ بھی کافی بڑھ گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ کوئی معجزہ ہی ہوتا اگر وہ بچ جاتی۔ اس روز زرین بیگم بہت زیادہ روئی تھی، لیکن سویرا نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ لیکن آج انہیں معلوم تھا کہ انہیں سنبھالنے والی نہیں رہی، اس لیے وہ ساکت تھی۔ دوسرا، گھر والوں نے کافی ناراضگی دکھائی تھی کہ انہوں نے گھر میں سے کسی کو کیوں نہیں بتایا۔ اگر وہ کسی کو بتا دیتی تو شاید علاج سے اس کی جان بچائی جا سکتی، مگر یہاں انہوں نے کم عقلی کی تھی اور آج انہیں اپنی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا۔ سویرا کو گزرے 6 مہینے بیت گئے تھے، مگر حویلی میں اب تک سوگواریت سی چھائی ہوئی تھی۔ زرین بیگم سے سب کی ناراضگی کافی عرصے تک برقرار رہی تھی، جس وجہ سے زرین بیگم کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، تو سب نے زرین بیگم کے ساتھ بات چیت شروع کر دی تھی، جبکہ کومل کو اب تک یہ لگتا تھا کہ سویرا کی موت ذیشان خانزادہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ ذیشان خانزادہ کو سویرا کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزر گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی صبر آ گیا تھا۔ تبھی ایک روز کھانے کی میز پر دادا سائی نے سب کو ایک ساتھ مخاطب کیا تھا۔ جو ہونا تھا سو تو ہو چکا، ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ میں تو حویلی میں شہنائیاں بجانا چاہتا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ حویلی میں یوں صفِ ماتم بچ جائے گی۔ برا وقت تھا یا شاید اللہ کی کوئی آزمائش جو گزر گئی، مگر اب مجھے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ اس لیے مرنے سے پہلے میں ایک اہم فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب میرے اس فیصلے کا احترام کریں یا پھر اسے میری آخری خواہش سمجھ کر ہی مان لیں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ دادا سائی نے کھانے سے ہاتھ روک دے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
ان کی بات سنتے سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ دادا سائیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ یوں مرنے مارنے کی بات تو نہ کریں۔ اللہ آپ کو ہماری عمر بھی لگا دے۔ ابھی تو ہم پہلی موت کے غم سے بھی نہیں نکلے اور آپ نے یہ سب باتیں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ذیشان خان زیادہ ہی تڑپ کر بولا تھا۔ سب نے ہی اس کی بات کی تائید کی تھی۔ دادا سائیں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذیشان اور کومل کی شادی ہو جائے۔ لوگوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ میں اپنی بچی کو لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتا۔ میرے نزدیک کومل کے لیے ذیشان سے بہتر اور کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے میں نے ان دونوں کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ دادا سائیں نے کہا تو کومل اور ذیشان دونوں نے فک چہرے سے دادا سائیں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ دادا سائیں کوئی ایسی ویسی بات کریں گے یا کسی ایسی خواہش کا اظہار کریں گے۔ دونوں ہی کچھ کہنا چاہتے تھے مگر دونوں ہی کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ دادا سائیں نے ان کے فرار کی کوئی راہ نہ چھوڑی تھی۔ یوں ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اگلے کچھ دنوں میں ان کا نکاح ہو گیا اور مزید کچھ مہینوں بعد رخصتی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ کومل نے زرین بیگم کے سامنے احتجاج کیا تھا مگر اب اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ رخصتی کے بعد اسے ذیشان خان زادہ کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ کومل بے حد دکھی تھی۔ اس کمرے میں آنے کے خواب اس کی بہن نے دیکھے تھے اور آج وہ اس کی جگہ لے گئی تھی۔ آپ ہی مجھے معاف کر دینا پلیز، میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سب دادا جان کی مرضی ہے مگر میرا یقین رکھو، میں زیادہ دن یہاں نہیں رہوں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ سجے سجائے کمرے کو دیکھتے ہوئے کومل نے کہا تھا اور پھر بیڈ سے اٹھتے وہ الماری کی جانب آئی تھی جہاں اس کے بے شمار سوٹ سلوا کر ہینگ کیے گئے تھے۔ اس نے الماری سے ایک آرام دہ لباس نکالا اور لے کر واش روم چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس نے کامدار عروسی جوڑا تہہ کر کے الماری میں ایک طرف رکھا، اس کے بعد ساری جیولری اتار کر دراز میں ڈالی تھی۔ پھر بیڈ سے بلینکٹ اور تکیہ لیتے صوفے پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں اس کی گہری سانسیں گونجنے لگی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی۔ نیند کے معاملے میں وہ شروع سے ہی ایسی تھی، اسے بستر پر لیٹتے ہی نیند آ جاتی تھی۔ ذیشان خان زادہ کمرے میں داخل ہوا تو کومل کی گہری سانسوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ذیشان خان زادہ قدم قدم چلتے صوفے کے قریب آیا، ایک نظر اس کے سوئے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر سر جھٹکتے پیچھے ہوا تھا۔ چینج کر کے آیا تو دیکھا کہ بستر کومل لیے سو رہی تھی جبکہ بیڈ خالی پڑا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کومل کو جگائے مگر پھر اس نے اس وقت اسے چھیڑنے کا ارادہ ترک کیا تھا اور جا کر دوسرے روم سے اپنے لیے بستر اٹھا لایا تھا۔ اپنی سائڈ پر لیٹتے اس کا چہرہ کومل کے چہرے کی طرف ہی تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتا رہا اور پھر رخ موڑ کر سو گیا تھا۔ اگلی صبح کومل اس کے جاگنے سے پہلے ہی نیچے آ گئی تھی جہاں آج اسے خوب پروٹوکول مل رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس پروٹوکول پر پھولے نہ سماتی مگر اب اس کا دل اس سب سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ شادی کے پہلے ہی روز ان کی طرف دعوتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ وہ دونوں روزانہ ساتھ میں اٹھتے اور تیار ہو کر ساتھ میں دعوتوں پر جاتے تھے اور ساتھ ہی واپس آتے اور کمرے میں جا کر بالکل اجنبیوں کی طرح الگ الگ سو جاتے۔ ان کے درمیان بات چیت بالکل بند ہو چکی تھی۔ ذیشان خان زادہ کومل سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، ظاہر سی بات تھی اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے مگر کومل اسے بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہ دیتی تھی۔ وہ پورا دن یا تو کچن میں گھسی رہتی یا پھر زرین بیگم اور اپنی دائیں ماں کے ساتھ مصروف رہتی اور رات میں جب تک ذیشان خان زادہ کمرے میں پہنچتا تب تک وہ سو چکی ہوتی۔ پہل تو ذیشان خان زادہ بھی اسے بچی سمجھ کر ڈھیل دیتا رہا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ وہ جتنا اس کو وقت دے رہا تھا وہ اتنی ہی اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، یا یوں کہنا بہتر تھا کہ وہ اسے منہ بھی نہ لگاتی تھی۔ ذیشان خان زادہ کمرے میں بھی ہوتا تو بھی وہ ایسے ری ایکٹ کرتی جیسے وہ کمرے میں ہو ہی نہ۔ وہ اسے دیکھ کر ہی صاف اگنور کر دیتی تھی جس سے ذیشان خان زادہ کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ اس روز بھی وہ کمرے میں آیا تو کومل اپنے کپڑے ہینگ کرتے الماری میں لگا رہی تھی۔ پورے بیڈ پر اس کے کپڑوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ کپڑے آج ہی لانڈری سے واپس آئے تھے، شاید اس لیے کپڑوں کا یہ ڈھیر تھا۔
ذیشان خان زادہ نے گھڑی اور موبائل بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے اور خود الماری کی طرف آیا تاکہ اپنے کپڑے لے سکے۔ وہ الماری کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ اسی وقت کومل پیچھے مڑی۔ دونوں کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ ذیشان خان زادہ نے بر وقت الماری کا سہارا لیتے اس کو اور خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ذیشان خان زادہ کا بازو کومل کی کمر کے پیچھے تھا۔ اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے کومل کو اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم سے ذیشان خان زادہ سے دور ہونا چاہا تھا کہ تبھی اس کا ارادہ سمجھتے ذیشان خان زادہ نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ اس کی سخت گرفت میں کومل پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے تئیں اس سے دور ہونے کی پوری کوشش کرنا چاہی تھی، مگر ذیشان خان زادہ کے سامنے اس کی مزاحمت کسی کام کی نہیں تھی۔ ذیشان خان زادہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، مگر کومل نے ابھی تک ایک مرتبہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ جب وہ خود کو ذیشان خان زادہ کی گرفت سے نکال نہیں پائی تو اس کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے تھے۔ کیوں اتنا اکڑ رہی ہو؟ کس بات کا غصہ ہے آخر؟ ذیشان خان زادہ نے اسے جھٹکا دیا، جس سے اس کا چہرہ ذیشان خان زادہ کے مقابل آیا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک پل کے لیے ملی اور پھر کومل نے فوراً نظریں پھیری تھی۔ اس کی یہ حرکت ذیشان خان زادہ کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ تبھی وہ اس کے چہرے پر اپنی گرم گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، مجھے چھوڑیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ کسی بھی قسم کے تاثر سے پاک لہجے میں کہا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک مرتبہ پھر سے اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ ذیشان خان زادہ اب اس کی حالت کا مزہ لینے لگا تھا۔ آپ میرے ساتھ فضول میں وقت ضائع کر رہے ہیں، مجھے چھوڑیں، بہت سے کام کرنے ہیں مجھے۔ کومل نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا تھا۔ کس نے کہا کہ میں فضول میں وقت ضائع کر رہا ہوں؟ تم میری بیوی ہو، میرا نکاح ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ میں تمہارے ساتھ جتنا بھی وقت گزاروں گا اس کا مجھے ثواب ملے گا، اور اگر اب تم بھی یہ ضد اور نخرے چھوڑ کر مجھ سے محبت کر لو گی تو اس وقت کا کچھ ثواب تمہیں بھی مل سکتا ہے۔ اس کا رخ موڑتے اسے کبرٹ کے ساتھ لگاتے ہوئے ذیشان خان زادہ نے اب کی مرتبہ بوجھل لہجے میں کہا تھا، آپ کی وجہ سے میری آپ ہی مری ہے۔ میں آپ سے کبھی محبت نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی آپ کو معاف کروں گی۔ آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ آپ کو میری آپ ہی کو مارنے کے بعد مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کومل نے اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگاتے ذیشان خان زادہ کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ وہ زیادہ نہیں تو اس سے تھوڑا بہت دور ضرور ہو گیا تھا۔ وہیں اس کے الفاظ سنتے ذیشان خان زادہ کا دل چاہا کہ ابھی کے ابھی اس چھٹانک بھر کی لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دے، مگر پھر وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ کومل اس سے پورے 9 سال چھوٹی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کومل خود اسے مجبور کر رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری آپ ہی مر گئی۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، وہ روتے ہوئے چلائی۔ آنسو بھل بھل کرتے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے جب ذیشان خان زادہ نے اسے بالوں سے دبوچتے اپنے قریب کیا۔ تمہاری بہن کو مجھ سے محبت تھی، اس میں میرا قصور نہیں۔ رہی بات محبت کی تو وہ تم کرو نہ کرو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تم میرے نکاح میں ہو، تمہارے وجود پر میرا حق ہے جس سے میں دستبردار نہیں ہوں گا۔ ذیشان خان زادہ نے غصے سے کہا تھا اور اپنی باہوں میں مچلتی اس کم عمر نازک لڑکی کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور کمرے سے نکلنے لگا۔ میں تمہاری پہنچ سے دور بھاگ جاؤں گی، وہ تڑپ کر چلائی جب ذیشان خان زادہ نے اپنے قدم روکے۔ تم آج رات اپنے ان الفاظ پر بہت پچھتاؤ گی۔ ذیشان خان زادہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آیا اور اس کے بالوں کو دبوچ کر اسے بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے بیڈ پر گری کومل اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ذیشان خان زادہ اس کی بہن کی محبت تھا اور وہ اس سے نکاح کر بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنے اور ذیشان خان زادہ کے درمیان اسی لیے ایک اندیکھی دیوار حائل کر رکھی تھی کیونکہ وہ ذیشان خان زادہ سے تعلق بنا کر اپنی بہن کی نظروں میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس سے فاصلے پر تھی۔ لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ ایسا کر کے وہ صرف اور صرف اپنے لیے گناہ کما رہی تھی۔ اس کی خود ساختہ سوچ اسے اپنے شوہر کا نافرمان بنا رہی تھی۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ تبھی زرین بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر کومل اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کومل، میں سب سن چکی ہوں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی
کہ میری تربیت میں کہاں ایسی کمی رہ گئی تھی کہ تم دونوں بہنیں اس طرح کی نکلیں۔ ایک وہ جس نے پیار محبت کی پینگیں بڑھائیں، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے ایسا ویسا کوئی کام نہیں کیا تھا، پھر بھی اس نے یہ سب کیا۔ اور ایک تم ہو جو پچھلے 2 مہینے سے گنہگار ہو رہی ہو۔ تمہیں جہنم میں جانے سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ بتاؤ مجھے کومل، کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ تم 2 مہینوں سے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہو، شوہر بھی ہیرے جیسا، کہاں ملتے ہیں لوگوں کو ایسے شوہر؟ ارے تم قسمت والی ہو جو تم ذیشان خانزادہ کی بیوی ہو، وگرنہ اگر کوئی اور مرد تمہارا شوہر ہوتا تو تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پہلی ہی رات تم سے اپنا حق وصول کر لیتا، پھر چاہے اس کے لیے اسے تمہارے ساتھ کتنی ہی زبردستی کرنی پڑتی۔ تمہیں تو ذیشان کے ظرف کی داد دینی چاہیے۔ تم 2 مہینے سے اس کے نکاح میں ہو اور اب تک اس نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، ورنہ مرد کہاں اتنا نخرہ برداشت کرتے ہیں؟ تمہیں کچھ تو شعور ہونا چاہیے تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میری بیٹیاں پڑھی لکھی اور سمجھدار ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر کن ذہن نکلو گی۔ جو باتیں تم خود سمجھنی چاہیے تھی وہ مجھے تمہیں سمجھانی پڑ رہی ہیں۔ زرین بیگم غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت سے بولی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے اماں سائیں، وہ آپ ہی ذیشان لالا سے۔ کومل نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر زرین بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا تھا۔ وہ تمہارا شوہر ہے کومل، اور اس بات کو تم جتنی جلدی سمجھ لو تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ زرین بیگم نے صاف اور دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ اماں سائیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے ان سے طلاق لینی ہے، کومل کہہ کر زرین بیگم کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کی بات سنتے ان کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا تھا۔ زرین بیگم کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ خبردار جو تم نے ایسی ویسی بات دوبارہ اپنے ذہن میں بھی لائی، وگرنہ میں تمہیں بھی زہر دے دوں گی اور خود بھی زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ اس نے نہیں مارا تمہاری بہن کو کومل، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کسی کو مارنا یا زندہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کو زندگی دیتا ہے اور وہی موت۔ تمہاری بہن کے آنے کا وقت بھی مقرر تھا اور جانے کا بھی۔ اس کی موت یوں ہی لکھی تھی میری جان، تم اس کے لیے اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو؟ زرین بیگم اس کی بات سنتے سکتے میں آ گئی تھی، تبھی انہوں نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اسے دھمکی دے کر اور سمجھا بجھا کر وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ کومل وہیں گری اور روتے روتے سو گئی تھی۔ جب اٹھی تو اس کا سر کافی بھاری ہو رہا تھا، مگر اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ زرین بیگم اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ ذیشان خانزادہ رات گئے گھر لوٹا تھا۔ وہ آج کومل کا دماغ اچھی طرح سے ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ کومل کو اپنے بیڈ پر اپنی جگہ سوتے دیکھ کر اسے کچھ گوار حیرت ہوئی تھی۔ اسے یوں کایا پلٹنے کی امید نہیں تھی۔ وہ حیران ہوتے اس کے قریب آیا، اسے دیکھا تو وہ سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کپڑے لیتا چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو کومل نے کروٹ لی ہوئی تھی۔ کمبل بیڈ سے نیچے پڑا تھا اور کومل کے بدن کی رعنائیاں واضح ہو رہی تھیں۔ ذیشان خانزادہ نے استحقاق بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر بیڈ پر چڑھتے اس کے قریب ہو کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر تک تو وہ اسے یوں دیکھتا رہا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ کومل نیند میں ہی کسمسائی تھی اور پھر ذیشان خانزادہ کے سینے میں چھپنے لگی تھی۔ ذیشان خانزادہ کو یوں لگا کہ جیسے وہ جاگ گئی ہو۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کرتے اسے دیکھا تو کومل نے اس کے گلے میں بازو حمائل کیے اور شرماتے ہوئے سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ گویا یہ خود سپردگی کا عالم تھا۔ اس کی اس ادا پر ذیشان خانزادہ جی جان سے فدا ہوا تھا اور سب کچھ بھول بھال کر آگے بڑھتے اس کی پیشانی پر اپنے پاکیزہ رشتے کی پہلی مہر ثبت کی تھی اور اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ ختم شد۔